अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आज 11 नवंबर 2025 का दिन हम सब यौम तालीम के नाम से यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। आज जेटी आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज के शोबे उर्दू व फ़ारसी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में यौम तालीम जो हम मनाते हैं, इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए, इसका जश्न मनाने के लिए हमने यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट की जानिब से एक गेस्ट लेक्चर हमने मुनक़िद किया है, जिसके लिए हम लोगों ने हमारी ही कॉलेज के प्रोफेसर इस्माइल वफ़ा साहब, जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उनको मदऊ किया है। आज के इस मौका पर मुझे बड़ी मसरत हो रही है, बड़ी खुशी का मकाम है कि आज हम जेटी कॉलेज में यौम तालीम मना रहे हैं। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन यौम तालीम महज हमारे लिए एक तक़वीमी तारीख़ नहीं, बल्कि एक अहद नौ की याद दहानी है। ये दिन हमें बताता है कि तालीम ही वो चराग है जो जहलत की तारीकी को रोशनी में बदल देता है और इंसान को इंसानियत की मेराज तक पहुंचाता है। जैसा कि शायर ने कहा है कि तालीम की रोशनी से है हर दिल मुनव्वर, इल्म ही वो ताकत है जो बनाती है बशर को बेहतर। यौम तालीम मनाने का मकसद सिर्फ तकरीरें और जलसे करना नहीं है, बल्कि ये अज़्म ताज़ा करना है कि हम इल्म के मैदान में ना सिर्फ खुद आगे बढ़े, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का मीनार बने। आज का दिन यौम तालीम सिर्फ एक तारीखी दिन नहीं है, बल्कि रोशनी और आगाही का इस्तिआरा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस अहद दरख्शां की जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में इल्म और दानिश के चिराग जलाए और तालीम को कौम की रीढ़ की हड्डी करार दिया। हम जानते हैं कि मुल्क के मेमार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके यौम पैदाइश पर हम ये दिन मनाते हैं, उन्होंने तालीम को सबके लिए बुनियादी हक करार दिया। उनका यकीन था कि तालीम महज रोज़गार का ज़रिया नहीं, बल्कि इंसानियत की तकमील का वसीला है। आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी और तहकीक ने हर सिमत नए दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने तलबा को ना सिर्फ निसाबी उलूम दें, बल्कि किरदार, अखलाक और तारीख़ की रूह भी अता करें। हमें याद रखना चाहिए कि इल्म अगर अमल के साथ ना हो तो अधूरा है, और तालीम अगर इखलाक के बगैर हो तो खतरा है। जैसा कि शायर ने कहा है कि जो इल्म से रोशनी ले वो दिल कभी बुझता नहीं, जो हर पे सदाकत समझे वो शख्स कभी झुकता नहीं। यौम तालीम दरअसल हमें यह एहसास दिलाता है कि तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, ये तो किरदार की तामीर, सोच की बालिदगी और इंसानियत की तकमील का नाम है। आज जब दुनिया बर्क रफ्तारी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी के शोर में एहसास और अखलाक की सदाएं कहीं दबती जा रही हैं। ऐसे में हमें तालीम का असल मकसद फिर से याद दिलाना है कि इल्म सिर्फ ज़हन रोशन नहीं करता, दिल भी मुनव्वर करता है। शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म की शम्मा जलाओ कि अंधेरे मिट जाएं। इल्म और नेमते रब है जो सब पर छा जाए। हमें चाहिए कि हम अपने तलबा में सिर्फ कामयाबी की ख्वाहिश नहीं, बल्कि खिदमत खल्क का जज्बा भी बेदार करें। उस्ताद का किरदार चिराग राह का है और शागिर्द उस रोशनी के अमीन हैं। मैं अपने तमाम असातिज़ा इकराम को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आपके कलम से निकलने वाले अल्फाज आने वाले ज़मानों का नसीब बदल सकते हैं।
اور میرے عزیز طالبات یاد رکھو کہ علم تمہارا زیور ہے، اخلاق تمہاری پہچان، علم کو غرور نہ بناؤ، اسے نور بناؤ۔ آؤ آج اس یوم تعلیم پر ہم سب عہد کریں کہ ہم علم کے سفر کو صرف امتحان کی حد تک محدود نہیں کریں گے بلکہ زندگی کی حقیقت بنائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر عبدالجبار سر اور ان کی ٹیم، پروفیسر فرین میڈم، پروفیسر ثنا میڈم، پروفیسر سمیرہ میڈم، ہماری شبنم، یہ تمام لوگوں نے اس پروگرام کو کامیابی سے منعقد کرنے کا موقع دیا اور جن کی محنت اور رہنمائی سے ہمارے طلباء کامیابی کی منزلیں طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں دعا گوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ادارے کو تعلیم و تربیت کے میدان میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اے رب علم ہنر، ہمیں علم کے سمندر میں غوطہ-زن کر دے، ہماری سوچوں کو وسیع اور ہمارے کردار کو حسین کر دے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آداب ناظرین، آج 11 نومبر 2025 کے موقع پر قومی یوم تعلیم کی خصوصی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ آئیے ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات اور خاص طور پر ان کی زندگی کے حوالے سے بات کریں اور ان کی جو مجاہدانہ زندگی ہے اس سے متعلق جو ہے ہم گفتگو کریں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی۔ بعد ازاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ کلکتہ ہجرت کر آئے، اور کلکتہ اس لیے آئے کہ اس وقت کلکتہ ہندوستان کی راجدھانی کا شہر تھا۔ اس وقت بھارت کی راجدھانی کلکتہ تھا۔ کلکتہ آنے کے بعد ان کی علمی خدمات کی ابتدا ہوئی، انہوں نے مختلف اخبارات نکالے، الہلال، البلاغ، اور وہاں سے جو ہے ان کی قومی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اولین ایسی شخصیت تھے جو اپنے سیاسی زندگی کے پہلے ہی روز کانگریس کے صف اول کے لیڈروں میں شمار ہوئے، حتیٰ کہ یہ فضیلت، یہ اہمیت گاندھی جی اور نہرو جی کو بھی نہیں مل سکی جو مولانا ابوالکلام آزاد کو ملی، یعنی پہلے ہی دن صف اول کے لیڈروں میں شامل ہونا۔ نہرو جی اور گاندھی جی بھی بتدریج اس پوزیشن تک پہنچے تھے جس پوزیشن کے لیے دنیا انہیں جانتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نہ صرف عالم و فاضل تھے بلکہ بہترین مورخ بھی تھے، زبردست سیاستداں بھی تھے اور بہترین ادیب بھی تھے۔ اردو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو ان کی جو کئی تصانیف ہیں، جن میں 3 تصانیف ان کی یادگار مانی جاتی ہیں۔ سب سے زبردست جو ان کا کارنامہ ہے وہ ہے ترجمان القرآن۔ ترجمان القرآن قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ ایک اور کتاب ہے تذکرہ۔ تذکرہ جو ہے ان کے اجداد کی تفصیل انہوں نے تحریر کی ہے، ایک طرح سے سوانحی رنگ لیا ہوا یہ شہپارہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تحریر کیا۔ اور جو تیسری کتاب ہے غبار خاطر۔ غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ جو ہے 1942 میں جو بھارت چھوڑو تحریک شروع ہوئی تھی، بھارت چھوڑو تحریک کی شروعات سے اس کے جو ہے اس کے عروج کے زمانے تک کے پوری حالات آپ کو ان خطوط میں نظر آئیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت کانگریس کے صدر تھے، یعنی 1939 میں وہ کانگریس آل انڈیا کانگریس کے صدر بنائے گئے تھے اور اس عہدے پر وہ 1946 تک قائم رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ جس وقت بھارت تقسیم ہوا 1947 میں، جب بھارت کے 2 ٹکڑے ہوئے، ہندوستان اور پاکستان، تو وہ سب سے بڑے رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، قیام پاکستان کے ہمیشہ خلاف رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی صورت میں یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور وہ آخر دم تک کے اس کے خلاف رہے۔ اگر آپ ان کی تصنیف انڈیا ونس سے فریڈم پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر پاکستان کے خلاف رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے
بہت زیادہ سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا، بہت زیادہ بری بھلی باتیں کہی گئی، بہت زیادہ جو ہے ان کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ معاملہ یہ آیا کہ اس وقت مسلمانوں نے ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا کہ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے ابوالکلام اور حسین احمد کے ساتھ سب و شتم کا جو برتاؤ کیا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں حسین احمد کا تقوی اور ابوالکلام کا صبر انہیں لے نہ ڈوبے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کے دوران گرفتار ہوئے اور اس وقت جو ہے انہیں احمد نگر کے جیل میں رکھا گیا، یعنی قلعہ احمد نگر جو ہے وہاں پر جیل قائم کی گئی تھی اور وہاں پر انہیں رکھا گیا تھا۔ اور اس موقع پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اسی قلعے میں 1942 کی اسی تحریک میں ہماری کالج کے بانی الحاج ہارون احمد انصاری صاحب بھی اسی جیل میں، اسی قلعے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اسی جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے جو حالات لکھے، وہی حالات، وہی خطوط غبار خاطر کہلاتے ہیں۔ اصل میں یہ خطوط جو ہیں انہوں نے اپنے دوست کو لکھے تھے اور یہ خطوط کبھی پوسٹ نہیں کیے گئے، ڈائریکٹ جو ہے انہیں چھاپ دیا گیا، یعنی اس کو جو ہے پکی سیاہی میں تبدیل کر دیا گیا اور یہ عوام تک پہنچے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط میں ایک بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے کہ عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا شاید مجاہدین آزادی کے لیے بہت آسان رہتا ہوگا، لیکن یہ آسان تو تھا نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جس وقت اس جیل میں تھے تو ان کی بیوی بیمار ہوئیں اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہت زیادہ جو ہے زبردست شخصیت کے مالک تھے، صبر و تحمل کے مالک تھے۔ انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا درد پنہاں ہے۔ انہوں نے جملہ لکھا کہ اس طرح ہماری 36 برس کی اس دعاجی زندگی ختم ہوئی اور موت کی دیوار ہم دونوں میں حائل ہو گئی۔ ہم اب بھی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں مگر اس دیوار کی اوٹ سے۔ مجھے ان چند دنوں کے اندر برسوں کی راہ چلنی پڑی ہے۔ میرے عزم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاؤں شل ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کس طرح سے اپنے کرب کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے انگریزی حکومت سے گزارش کرنا یا انگریزی حکومت سے درخواست کرنا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے یا مجھے پیرول پر رہا کر دیا جائے یا یوں کیا جائے یا اس طرح سے کیا جائے، انہوں نے درخواست کرنا گوارا نہیں کیا، انگریزی حکومت کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ہر جگہ پر جو ہے ہر جگہ پر نئی نسل کے لیے کوشش کی، ہر جگہ حکومت کو اس بات کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا ملک تقسیم نہ ہو، لیکن ملک تقسیم ہوا اور تقسیم ہند کے بعد وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے۔ لیکن جب انہیں وزارت تعلیم کا قلمدان دیا گیا تو تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے بہت سارے نمایاں کارنامے انجام دیے، بہت سارے تعلیمی ادارے، بہت سارے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہم یہ کہتے ہیں IIT ہیں یا پھر جو ہمارا CSIR ہے، اس طرح سے بہت سارے ادارے جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی کوششوں سے وجود میں آئے اور ان کی کوششوں کی بدولت جو ہے ملک تعلیم کے معاملات میں بہت زیادہ آگے بڑھتا گیا۔ بہت سارے جو علمی اور تعلیمی اداروں کے علاوہ بہت سارے ثقافتی ادارے بھی مولانا ابوالکلام تہذیبی اور ثقافتی ادارے مولانا ابوالکلام آزاد کی کوششوں سے وجود میں آئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے میں نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا تھا، میں وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور میں نے لکھا تھا کہ انہوں نے متحدہ قومیت پر اس وقت بھروسہ کیا جب مذہب و سیاست سے وابستہ تقریباً ہر شخص پاکستان کو کلمہ حق کے ذریعے ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کا موقف غلط تھا اور مولانا آزاد کا استدلال درست، خواہ 100 برس گزر جائیں یا 200 برس، غلط تقسیم کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر آپ تمام کو دوبارہ یوم تعلیم کی مبارکباد۔
اور مجھے امید ہے کہ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کے پیغام کو اور خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ویژن ہے اس ویژن کو آپ سمجھیں گے. ان کی خدمات کو یاد کرنا اور انہیں سچا خراج عقیدت پیش کرنا یہی ہوگا کہ ہم ان کے ویژن کو، ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں. شکریہ.